डॉक्टर आसिम का जो वीडियो है वो भी रखूंगा। वीडियो है आपके पास, चला दें, कोई सबूत है ले आए, हमें नताए से ना डराए। हमने तो कोशिश की कि तकद्दुस रहे, उन्होंने तकद्दुस पामाल किया अच्छी तरह से। ये नेशनल एक्शन प्लान है, ये कराची एक्शन प्लान नहीं है। तैयारी कराची का और पाकिस्तान का एक बड़ा काबिल फख्र जगह है। इस एजेंडा को चलने नहीं देने की कोशिश की और उन्होंने हंगामा करके पता नहीं कहां कोई नंबर टांगने की कोशिश की हो तो की हो, लेकिन एक्चुअली उन्होंने रेंजर्स को रेटिफाई करने से रुकवा दिया असेंबली को। अस्सलाम वालेकुम। रेंजर्स कराची में रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, इसके ऊपर सिंध हुकूमत या ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वर्सेस फेडरेशन वाली कैफियत है या वर्सेस आर्मी वाली कैफियत है, दोनों आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगी कि वफाक फ़ौज के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतसादम है या सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को सामने से टारगेट नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आर्मी को टारगेट कर रही है। कोई एक सिचुएशन है जो आइंदा 2-4 रोज़ में खुलकर सामने आ जाएगी। ये मामला तो आसिफ जरदारी साहब की उस तकरीर से शुरू हुआ था जिसमें कहा था कि आपके पास 3 साल हैं, हमने तो यहीं रहना है, ईंट से ईंट बजा देंगे। तो उसके बाद से जरदारी साहब पाकिस्तान नहीं आए। तो एक कैफियत मौजूद है जहाँ पर लैक ऑफ ट्रस्ट वाली कैफियत है और वो मीटिंग्स भी अपनी दुबई में करते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। उनकी बहन जो है उनको भी काफ़ी अर्सा वो पाकिस्तान आमद नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वो फिर आ गई। लेकिन सिंध हुकूमत जो थी वो कुछ खौफज़दा नज़र आती है जब से डॉक्टर आसिम की गिरफ़्तारी हुई और उनका आम तासुर ये है कि डॉक्टर आसिम फ़र्स्ट स्टेप हैं, अगले स्टेप में जिस तरह 2-3 वज़रा के ऊपर केसेस हैं, आसिफ अली जरदारी साहब निशाना बनेंगे। इसी वजह से चौधरी निसार को शायद वो तकरीर करनी पड़ी क्योंकि रेंजर्स के इख्तियारात ख़त्म होने के बाद एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस्तेमाल किया। सूरत हाल ये है कि एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये काम पुलिस का है। रेंजर्स को आपको सर्जिकल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, साल 6 माह 2 साल, फिर आपको रेंजर्स को वफाक को बता देना चाहिए कि हमें रेंजर्स नहीं चाहिए, अब आप वापस ले लीजिए। लेकिन वहाँ पर गवर्नेंस का फेलियर इस कदर शदीद है कि 89 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रेंजर्स को बुलवाया था, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नवाज़ शरीफ की हुकूमत हो, 4 दफ़ा ऑपरेशन कराची में हो चुका है। नवाज शरीफ साहब की तीसरी दफ़ा वज़ारत उज़्मा बनी है, तो तीनों वज़ारत उज़्मा के दौर में आने के बाद पहला काम वो यही करते हैं, कराची में ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। इस दफ़ा भी यही किया। ऑपरेशन के नतीजे में ये ऑपरेशन पहले ऑपरेशन के नतीजे में ये कहूँगा कि ज़रा कदरे मुख्तलिफ हमें इस तरह नज़र आया कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ। जैसे नसीरुल्लाह बाबर साहब या जनरल पहले दौर का अगर जिक्र करें तो उस वक्त जनरल नसीर अख्तर थे, वो कहा जाता है पोलिटिकली मोटिवेटेड था, तो ये उससे हट के था। नसीरुल्लाह बाबर ने बहुत ज़्यादा सख्ती से काम लिया, उसके बाद कुछ ही अरसा हालात बेहतर रहे, फिर नवाज शरीफ का दौर आया, हालात दोबारा बिगड़ गए और कराची में एक असैसिनेशन हुई, हुकूमत भी तोड़ी और दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ। फिर फ़ौजी दौर आता है जिसमें MQM हुकूमत की तहदी बन जाती है और उसके बाद ये अब वाला ऑपरेशन है। जितनी पावर्स दी गई रेंजर्स को वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही दी गई और पुलिस पावर्स जो दी गई रेंजर्स को वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। लेकिन अब सिंध हुकूमत का ख्याल यह है कि वो ये पावर्स एक्सटेंड नहीं करेंगे जब तक असम्बली रेटिफाई नहीं करती। 89 और 2015 के दरमियान 26 साल का अरसा है और इस अरसे में या जितने भी साल हैं, इस तमाम अरसे में आपने उसको बेहतर करने के लिए अपने सिविल स्ट्रक्चर्स को क्या किया, आपका अदालती निज़ाम, आपका पुलिस सिस्टम, वो आपने बेहतर नहीं किया। तो 26 साल जो काम 26 माह से ज़्यादा नहीं था होना चाहिए, 26 साल से अभी भी आज भी कराची में जारी है। और 12 रबीउल अव्वल करीब आ रही है, जैसे अभी पिछले दिनों मुहर्रम के कुछ ऐसे मोहतरम दिन थे पूरे सिंध के अंदर, क्योंकि सेक्टेरियन वायलेंस का अंदेशा मौजूद रहता है, रेंजर्स को डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी। कराची उसके बगैर आप अमन यकीनी नहीं बना सकते। आपकी सियासी जमातें कहती हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर भी रेंजर्स लगाओ, बाहर भी लगाओ। तो अब 12 रबीउल अव्वल मेरे ख्याल में कट ऑफ डेट है, उससे पहले ये मामला ना सुलझे तो तनाव की कोई और शक्ल होगी, ये मौजूदा शक्ल में नहीं होगी, मामला बिगड़ जाएंगे। क्योंकि कराची के हालात सिंध पुलिस के बाहर हैं और सिंध पुलिस भी और सिंध हुकूमत भी दोबारा देख रही होगी या रेंजर्स की तरफ या फ़ौज की तरफ के अमन अमान को यकीनी बनाया जा सके।
اس صورتحال میں کیا حل نکلے گا بڑا ہی مشکل ہے. وفاق کی جانب سے چودھری نثار جو ہیں وہ وارننگ شاٹس فائر کر رہے ہیں اور ادھر سے سندھ حکومت جو ہے وہ پیشنس ٹیسٹ کر رہی ہے کہ کتنا آگے جا سکتا ہے. جو بھی معاملہ ہے اگر آپس میں بیٹھ کے ایپیکس کمیٹی میں طے نہیں کر پائے, جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سے لے کر آپ کی سندھ کی قیادت بھی تھی, وفاق سے پرائم منسٹر سے لے کر وزراء سے لے کر آرمی چیف اور کور کمانڈر اور رینجر سارے موجود تھے, وہاں یہ فیصلہ نہیں ہو پایا, تو اس سے بڑا فورم کون سا ہوگا جہاں فیصلہ ہوگا, یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. یہ وہ ٹاپک ہے جس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے, اور ہمارے ساتھ جو شرکائے گفتگو میں ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں طلال چودھری صاحب ہیں, کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے عمران اسماعیل صاحب اور شہلا رضا صاحبہ, اور اس کے علاوہ MQM سے کنور نوید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. سب کو ویلکم کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں, میں آپ کو 2 سرویز دکھانا چاہوں گا. دونوں سرویز ہم نے ٹویٹر کے ذریعے پوسٹ کیے, آپ ان کی ریزلٹس بھی اور جو لوگ اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں فوج والے بھی دیکھ سکتے ہیں اور سیاستدان بھی, شاید دونوں کو کچھ لیسنز اس سے ڈرا کر سکتے ہیں. پہلا ہم نے سوال یہ ڈالا کہ سول ملٹری جو ہے وہ کیوں نہیں سیکٹیرین ٹیررزم کو منطقی انجام پر پہنچا رہی. کہ ہم نے ضرب عضب شروع کیا, بہت کامیابی سے آگے چلا, لیکن کچھ کالعدم تنظیمیں ابھی بھی پنجاب میں سندھ کے علاقوں میں ابھی بھی سرگرم ہیں اور کام کر رہی ہیں. آج ہی قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ 142 مدارس ایسے ہیں پنجاب کے اندر جن کی فورن فنڈنگ ہوتی ہے. KP میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں اور بلوچستان کے اندر ہیں, لیکن سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہے. ہم نے کیوں نہیں اس کے اوپر حتمی طور پر آگے بڑھے. اس کے اوپر 4 سوالات تھے. پہلا تھا کہ ہماری وہ جو اچھے اور برے طالب کی تقسیم ہے وہ آج بھی قائم ہے. اس کے اوپر 12% لوگوں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. سول ملٹری ڈیوائڈ کہ فوج اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. 25% لوگوں کو کہا شاید یہی چیز ہے جو ایسے کالعدم تنظیموں کو آج بھی پاکستان میں پنپنے کا موقع دے رہی ہے. اور پھر انکیپیسٹی آف دی سول گورنمنٹ کہ سول حکومت میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. 52% سب سے زیادہ مور دین ہاف جو لوگ تھے ان کا خیال ہے کہ سول حکومت میں اتنی قابلیت نہیں ہے. اور ان ولنگ ملٹری کہ ملٹری سپورٹ نہیں کرتی اس پروسیس کو. 11% لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے, ملٹری ساتھ نہیں دیتی. دوسرا ہمارا سوال تھا کہ یہ رینجرز کے اوپر اتنی پالیٹکس جو ہو رہی ہے کراچی میں, رہنے چاہیے یا نہیں رہنے چاہیے. بھائی نہیں رہنے چاہیے تو پھر وفاق کو بتا دو کہ رینجرز واپس بلوا لیں. اگر رکھنے ہیں تو بتائیے کہ کن اختیارات کے تحت رہنے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے یہ کافی ہزیمت امیز ہے. یہ ہزیمت امیز طریقہ کار جو ہے اکثر اوقات نیگیٹو فال آؤٹ ہوتے ہیں اس کے, اور سیاسی حکومتیں اس کو پاکستان میں ماضی کی روایت ہماری یہی ہے کہ اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے. اس کے اوپر ہم نے 4 سوالات ڈالے تھے. پہلا یہ تھا کہ کیا رینجرز کراچی میں ناکام ہو گئے. اس کا جواب میں 6% لوگوں نے کہا ہاں 6% نے کہا کراچی میں رینجرز نے کام نہیں کیا. دوسرا یہ تھا کہ سندھ حکومت ناکام ہوگی. 26% 26% لوگوں نے کہا ہاں سندھ حکومت ناکام ہوگی. تیسرا سوال یہ تھا کہ کرپٹ لوگ گینگ اپ کر گئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو ٹیرر فائنانس اور کرپشن والا لنک جوڑا گیا تھا کراچی آپریشن اور نیب کے اندر, اس کو یہ جو ہے ان کے اوپر حاوی نہ ہو جائے, ان پہ ہاتھ نہ ڈال لے. 64% جو ڈومیننٹ میجورٹی ہے 64% ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کرپشن کو بچانے کے لیے سارا رد عمل ہے. اور آخری سوال یہ تھا کہ یہ کریپنگ کو کا فیئر ہے کہ فوج اتنے معاملات میں آگے آتی جا رہی ہے کہیں آہستہ آہستہ کوئی نہ ہو جائے. 4% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. شہلا رضا بی بی آپ کیا کہتی ہیں؟ اتنی لمبی تمہید ہے کہ میں تو پریشان ہی ہو گئی. لیکن سب سے پہلے میں تعزیت کرتی ہوں پارا چنار میں شہید ہونے والے افراد جو ہیں ان کی فیملی سے, اور مذمت کرتی ہوں ٹیررزم کی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرسوں 16 دسمبر بھی ہے, آج ہمارا ٹاپک یہ رینجرز نہ ہوتے. بہتر یہ ہے کہ یہ ہوتا کہ جی یہ جو بڑھ رہی ہے مزید اس کو کس طرح کیا جائے. اور اگر ہمارا دور ہوتا تو آج کے دن خدا نخواستہ اگر کوئی دھماکہ ہوتا تو سارے چینلز پہ یہ ٹاپک ہوتا کہ جب انفارم کیا ہوا تھا تو لیب سے جی حکومت تو نااہل ہے. آج کہیں اللہ کا شکر کریں کہ آج کے دن کوئی دھماکہ نہیں ہوا. اللہ کا شکر کریں کہ میں پارا چنار کی بات کر رہی ہوں, میں پارا چنار کی بات کر رہی ہوں جہاں رات لوگ شہید ہو گئے, صبح کوئٹہ میں لوگ شہید ہو گئے. کہیں چینل پہ ذکر نہیں ہے. پہلا امپورٹنٹ ہے تو سندھ میں جو ہم نے رینجرز, تو اب میں اس پہ آ ڈال کے آپ کو رپورٹ دکھائی, جو 2 سرویز آپ کو ریزلٹ دکھائے. پہلا ہم نے رکھا ہی وہ سیکٹیرین آؤٹ فٹس کے اوپر اسی لیے تھا کہ سیکٹیرین آؤٹ فٹس کو ہم نے شاید نظر انداز کیا. پہلا سروے اسی لیے آپ کو بتایا. دوسرا سروے ہم نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو متاثر کر سکتا ہے. جی بتائیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ رینجرز جو ہے اس کو کوئی بھی پروونشل گورنمنٹ, یا ہم رینجرز ہی کیوں کہیں, کسی بھی فیڈرل ادارے کو یا آفیسرز کو پروونشل گورنمنٹ جو ہے
کنڈیشنلی اور انکنڈیشنلی بلا سکتی ہے اور ان سے ایک خاص مدت تک ان کے قیام کو توسیع دے سکتی ہے، لیکن جو ان کے اختیارات ہیں اس کے لیے اس کو 147 کا رول جو ہے اس میں پرووائزو یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے اس کو اسمبلی سے ریٹیفائی کرانا ہوگا. تو جو ان کے قیام کی توسیع ہے، جو ان کا ایک ڈیفائنڈ کام تھا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو دو چیزیں تھیں کہ انٹیروگیٹ کرنا اور ڈیٹینشن، اس کے لیے کیونکہ یہ نئے آرڈرز تھے تو اب یہ ضرورت ہے کہ اس کو ریٹیفائی کرایا جائے. جمعرات کو اسمبلی کال کی گئی، سٹنگ ممبر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا اجلاس. جمعے کو جو ہے وہ سیشن کا ٹائم کم ہوتا ہے. ہفتے کو ایسی کون سی مصیبت آ گئی تھی اتوار کو، جبکہ پیر کے ایجنڈا ویب سائٹ پہ آ گیا تھا کہ انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ یہ والی باتیں کریں. تو پیر کو آج آپ نے کر لیا اس کو، آج آپ نے پیر والے روز پہ کر لیا اس کو. جی وہ آج ایجنڈے پہ تھا، اور اگر جی آپ نے کارروائی دیکھ لی کہ ہمیشہ اسمبلی کا بزنس میں تلاوت فرسٹ ہوتی ہے، نعت سیکنڈ نمبر پہ ہوتی ہے، پھر کوسچن آور ہوتا ہے، پھر کال اٹینشن، دین لیو اپلیکیشن، پھر پریولیج اور ایڈجرنمنٹ موشن. تو اس کے بعد جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے، لیجسلیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے 10ویں نمبر کا یہ آئٹم تھا، اور جو کہ جیسے ہی لیو اپلیکیشن تک پہنچے تو مجھے نہیں معلوم کہ گورنمنٹ، نیشنل گورنمنٹ، ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پی ایم ایل این کی، وہ ایک پیج پہ نہیں ہے کہ آرام سے ایک بزنس لگا ہوا ہے، 1 سے 1.5 گھنٹے میں سارے بزنس پورے ہوں گے اور وہ ریزولوشن پاس ہو جائے گی. اس سے بڑے بڑے ہم نے بزنس کیے پرائیویٹ ممبر ڈے میں، 50 ریزولوشن اور یہ سب کیا ہے ہم نے، تو یہ ہو جاتا. لیکن لیو اپلیکیشن کے وقت اچانک 2 چھوٹی اپوزیشن پارٹیز اٹھیں اور انہوں نے یہ سب کچھ سبوٹیج کر دیا. ادروائز یہ آج کے ہے اس پر ایجنڈا پہ تھا، بزنس میں تھا. صاحب آپ کی اجازت سے میں پہلے وہ 2 چھوٹی اپوزیشن جماعتوں سے رائے لے لوں. عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عمران صاحب بتائیے کیا ہوا آج، کیوں نہیں رینجرز کے اختیارات بڑھائے جا رہے؟ نہیں بڑھانے تو نہ بڑھائے. مجھے ویسے ایز اے میٹر آف پرنسپل اگر یہ سندھ حکومت کہے نا کہ ہمیں نہیں چاہیے رینجرز واپس بلانے، مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ حد تک میں طریقہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آئی ایگری ود یو ندیم صاحب. بات یہ ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ اپنے آپ کو اس کیپیبل سمجھتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی کے حالات سنبھال لیں گے اور یہ رینجرز کا آپریشن یہاں تک کافی ہے اور ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو اٹھائیں. لیکن یہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ کراچی کے لوگ اور کراچی کی دوسری، سندھ کی دوسری جماعتیں، ساری جماعتوں کی یہ ایک زبانوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی رینجرز سے آپریشن کمپلیٹ کرا لیں، کیونکہ یہ ادھورا آپریشن چھوڑنا یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ آپ شروع ہی نہ کرتے تو بہتر تھا. 27 سال ہم نے کراچی کو بوری بند لاشیں، بھتہ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. پھر ہم نے بینڈ آؤٹ فٹس کراچی کے اندر دیکھے ہیں جو یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں، کوئی کسی نام سے پرچیاں دے رہا ہے، کوئی کسی نام سے. کراچی کو ہم نے ڈیٹیریٹ ہوتے دیکھا ہے. کراچی میں ہم نے لوگوں کو خوف کے مارے سڑکوں پہ باہر نہ آتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا زیادہ کراچی کے اندر دہشت اور ٹیرر تھا. یہ پچھلے 6 مہینے میں ڈسکس کر کے اس کو پاس یا ریجیکٹ کیوں نہیں کر رہی؟ یہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ مجھے کیا ہوا کہ وہ چیز آگے کیوں نہیں ہو رہی؟ ندیم صاحب یہ اس کو جہاں تک میرا خیال ہے، یہ I could be wrong، یہ اس کو کچھ قانون میں چینجز لانا چاہتے ہیں، کچھ اتھارٹی میں چینجز لانا چاہتے ہیں. 2 دفعہ ہم نے چیف منسٹر صاحب کے منہ سے سنا کہ وہ نہیں چاہتے کہ رینجرز کسی کی کرپشن پکڑے، وہ نہیں چاہتے کہ رینجرز کوئی منسٹر یا ایم این اے یا ایم پی اے کی کرپشن تک ہاتھ ڈالیں یا کسی ادارے کی کرپشن میں ہاتھ ڈالیں. وہ چاہتے ہیں 4 چیزیں رینجر کو دینا چاہتے ہیں: ایکسٹارشن، کڈنیپنگ، ٹارگٹ کلنگ اور پتہ نہیں ایک اور ان کا وہ ہے کوئی اسی طرح کی چیزیں چھوٹی. کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے کہ فائنینشیل کرپشن تک ہاتھ پہنچے. دیکھیں جو کرپشن جو ہے وہ تو رینجرز کا اختیار ہے بھی نہیں ہے. بیسیکلی وہ ٹیرر فائنانس جو ہے جب اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں ندیم صاحب کہ جب تک کوئی آدمی بھی ٹیرر فائنینسنگ اس طرح نہیں ہوتی کہ کوئی اپنا پرسنل چیک کاٹ کے دے گا، جو بلیک منی ہوگی وہی ٹیرر فائنینسنگ تک جائے گی، اور اس کو روکنا یا اس کو کٹ آف کرنا ضروری ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی بدنیتی ہے کہ وہ کیونکہ اپنے وزیروں، سفیروں اور جو بھی ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کی کرپشنز کو چھپانا چاہتے ہیں. وفاق نے آپریشن لانچ کیا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے اس کا کریڈٹ لیا تھا کہ کراچی کو امن ہم نے دیا. آج بھی کریڈٹ لیتے ہیں وہ، جو بھی ان کی تقریر آپ سنیں.
لیکن یہ جو کچھ کراچی میں 4 دسمبر کو شاید اختیارات ختم ہوئے تھے، اس کے بعد سے آج تک جاری ہے کام، وہ سمجھ نہیں آیا. 5 کو الیکشن تھا، وہاں پہ اس دن ڈیوٹیاں ووٹیاں لگائی ہوئی تھی، سب ٹھیک ہے. اس دن سے بعد سے پتہ چلا ایک دم سے سارا کچھ پھٹ کے سامنے آ گیا. حالانکہ اس میٹنگ میں ڈسکس ہونا چاہیے تھا جہاں پرائم منسٹر بیٹھے تھے، سندھ حکومت بیٹھی تھی، آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ساری بیٹھی تھی، وہاں نہیں حل ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاست کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، ایک تو کھل کے بات کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر عاصم صاحب کی وجہ سے ایشوز بنے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا اس میں اور تقویت اس وقت اس کو آئی جب انہوں نے کہا کہ 90 ڈیز میں رہنے کے باوجود ان سے ٹیرر فنانسنگ کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم صاحب کے پاس سے کچھ نہیں نکلا، جس کے بعد یہ تاثر جو تھا یہ زیادہ زور پکڑ گیا کہ یہ کوئی سیاسی طور پر یا انتقامی طور پر یا یہ جان بوجھ کے اس طرح کی کوئی کارروائی کی گئی تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ 90 روز میں ڈاکٹر عاصم کی جو حراست تھی، ہم نے وہ نیب والی ان کی جی آئی ٹی رپورٹ دیکھی ہے، لیکن میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں ان سے کچھ نکلا یا کچھ نہیں نکلا؟ دیکھیں میرے کہہ دینے سے یا ہمارے ڈسکس کرنے سے جب تک کہ عدالت اس کو کسی سائٹ پر پروو نہ کرے یا عدالت نہ کہے کہ یہ واقعی آپ کی اطلاعات کیا ہیں، جی آئی ٹی سے کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ میں اب ذرا مکمل کر لوں کہ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے اختلاف پیدا ہوا. لیکن اب ہماری گزارش یہ ہے، اگر اس اختلاف میں سندھ حکومت کا موقف درست ہو کہ ان سے کچھ نہیں ملا تو پھر وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک یور پوزیشن کہ ان سے کچھ ملا یا نہیں ملا. دیکھیے، یہ بات ہر ادارے کو دائرے میں رہنا چاہیے، اور جب آپ دائرے سے نکلتے ہیں تو پھر جو ظالم ہیں وہ پھر مظلوم بن جاتے ہیں جب انہیں آپ پروو نہیں کر سکتے. تو ایسا کوئی احتساب یا ایسا کوئی ایکشن جس سے کوئی ظالم یا جو قاتل ہے وہ معصوم بن جائے، میرا خیال ہے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. ہمیں ڈاکٹر عاصم معصوم ہے کہ مظلوم ہے یا ظالم ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیں، میں تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا نا. اگر کسی آدمی کو پر ہاتھ ڈالا جائے اور اس نے کوئی ظلم کیا ہو اور اس کو پروو نہ ہو سکے تو ہماری سیاست میں پاکستان میں وہ مظلوم بن جاتا ہے. آپ کی وفاقی حکومت جو ہے 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک حصہ وہ ہے جس کی نمائندگی چودھری نثار علی کرتے ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جس کی نمائندگی آپ یا میاں نواز شریف کرتے ہیں. دیکھیں، یہ 2 علیحدہ حصے ہیں. دیکھیں، نہیں، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر نواز شریف ہی ہیڈ کرتے ہیں، انہی کی پالیسی کو ٹوک کیا جاتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیں اب نہیں، دیکھیں نا، اس میں ایسی بات تو پھر آپ کہیں نا کہ کوئی ایسی بات وہ اس کے کوئی اسپیشلی کوئی آپ کا خیال ہے کہ وزیر داخلہ نے کوئی ایسی انٹرسٹ سے کوئی ایسے ایکشنز کروائے ہیں یا ایسے جو کہ پرائم منسٹر کی اگر آپ دونوں کی اپروچ ایک ہوتی، وزیر اعظم اور چودھری نثار کی اپروچ ایک ہوتی، تو یہاں پر سندھ والے مسئلے کے اوپر ایک زبان ہو کر ایک ہی فیصلہ آتا اور ایک ہی چیز کہی جاتی. یہاں آپ علیحدہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ ادارے زیادتی نہ کرتے، حد سے نہ نکلتے، پھر ظالم مظلوم بن گیا. یا وہ ظالم ہے یا وہ مظلوم ہے، دونوں چیزیں بیک وقت وہ نہیں ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ وزیر داخلہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس پہ اوور ریئیکٹ کیا گیا. کس نے اوور ریئیکٹ کیا؟ یقیناً ہمارے سندھ کے بھائیوں نے بہت زیادہ، ایک دن میں 2 2 3 پریس کانفرنس سے بڑی ہائیسٹ لیول سے ہوتی رہی. کچھ چیزوں کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا. اگر سندھ حکومت کی بات درست ہے تو پھر وہ ریئیکشن کرنے میں حق بجانا ہے. جو وزیر داخلہ کہہ رہے تھے کچھ مس انڈرسٹینڈ بھی کیا گیا. اور اس کے بعد اب بھی آج کی صورتحال میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی 2 پارٹیوں نے بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ رول پلے کیا سندھ اسمبلی میں، جبکہ ایک اور بہانہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو آج ملا کہ انہوں نے آج اڈجرن کرنا پڑا. ایک بریک لے لیں، میں اس پہ یہاں پر ایک بریک لے لیں، لیکن میں دعوے کے ساتھ 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چودھری نثار کی جو پریس کانفرنس ہے وہ نواز شریف کے دل کی ترجمانی ہے، ان کی سوچ کی ترجمانی اس وقت نہیں کرتی. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد اس کے اوپر میں اور سوال جواب کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عمر نوید صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی، کراچی ایم کیو ایم کی کیا پالیسی ہے؟ کیا رینجرز آپریشن اسی طریقے سے جاری رہنا چاہیے، ختم کر دیا جائے، رینجرز کو واپس کر دیا جائے، وفاق کے حوالے کیا کیا جائے؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کی پالیسی یہ ہے کہ جرائم اور کرپشن کے خلاف رینجرز، نیب اور دیگر تمام ادارے ان کے خلاف اکراس دی بورڈ آپریشن کریں
اور وہ کراچی تک محدود نہ رہے بلکہ پورے سندھ تک محدود رہے، اور کرپشن کے حوالے سے صرف چند اداروں تک نہیں بلکہ حکومت سندھ کے بہت بڑے بڑے محکمے ہیں، جس میں سب سے بڑا کرپشن کا گھر ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں کو بھی دیکھا جائے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو دیکھا جائے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رینجرز کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے اس کے مطابق آپریشن کرے۔ بدقسمتی سے جو کراچی میں رینجرز نے آپریشن کیا اس نے بہت سارے ایسے کام کیے جو کہ قانون کے زمرے میں نہیں آتے تھے، وہ خود ایک لاقانونیت کے زمرے میں آتے تھے۔ اس نے وہ کون سے اقدامات تھے وہ بتائیے؟ دیکھیں، اس نے لوگوں کو پکڑا اور ان کے سارے محلے والوں کے سامنے لے کر گئے اور پھر انہیں ماورائے عدالت قتل کر دیا۔ انہیں بہت سارے جو اداروں کو اختیارات دیے گئے 90 دن کے ڈیٹینشن کے تھے، وہ کلیئر تھا کہ جو مذہبی حوالے سے دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن اس کو انہوں نے پیور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا کہ ایم کیو ایم کے کارکنان کو پکڑ کے، بے گناہ کارکنان کو پکڑ کر، پھر قمر نویس صاحب رینجرز کو سندھ سے واپس کر دینا چاہیے۔ جب رینجرز ایسی زیادتی کر رہے ہیں تو پھر ان کو وفاق کے حوالے واپس کر دینا چاہیے، سندھ میں یا کراچی میں کیوں رکھا جائے؟ دیکھیں یہ آپ کی رائے ہے نا، میں تو جو میری پارٹی کا موقف ہے اور میرا موقف ہے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کوئی 100% آپ کے موقف دونوں ہیں، جس میں آپ سیاسی لوگ جو ہیں دونوں باتیں ایک ہی زبان میں کہہ جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز کا دائرہ کار پورے سندھ میں کرا دیا جائے، ساتھ آپ کہتے ہیں کہ وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، تو غیر قانونی کام ہے تو اسے سندھ سے واپس کر دیں، اس کو خاتمہ کریں اس کا سندھ سے۔ دیکھیں یہ آپ کی رائے ہے نا، دیکھو یہ آپ کی رائے ہے، آپ کا اپنی بھی ایک رائے ہو سکتی ہے نا، وہ آپ زبردستی میرے منہ میں نہ ڈالیں نا۔ جو آپ میرا موقف لینا چاہ رہے ہیں، ایم کیو ایم کا موقف دینا چاہ رہے ہیں، آپ ایم کیو ایم کا موقف دے دیں۔ وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو وہ سندھ میں غیر قانونی کام نہیں کریں گے؟ نہیں، کہیں بھی نہ کریں، کہیں بھی جو ان کے پاس جی شہلا سے پوچھتے ہیں، شہلا بی بی کیا پورے سندھ میں رینجرز کو دائرہ کار بڑھا دیا جائے؟ شہلا بی بی اب میں آپ کا جواب دے رہی ہوں، لیکن جو آپ لوگوں نے باتیں کی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ آپ میں سے کسی نے بھی 147 نہیں پڑھا۔ آپ لوگوں نے باتیں کی کہ ہم تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ نے یہ بات کی کہ جی ہم ہزیمت کر رہے ہیں، ہم بدنیتی دکھا رہے ہیں، ہم انہیں رسوا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو پڑھ دوں کہ دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ گورنمنٹ آف پروونس میں کین کال دا فیڈرل ڈپارٹمنٹ اور آفیسرس کنڈیشنلی اور انکنڈیشنلی۔ ایک تو یہ کہ ہم رینجرز بلا سکتے ہیں اور ہم پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ ہم کس کنڈیشن پہ بلائیں گے، ہماری مرضی ہے کہ ہم کون سی کنڈیشن رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں بلا لیا ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو اور ان کو قیام کی مدت دے دی، لیکن جو ان کے اختیارات ہیں جو نئے لگائے گئے ہیں، جو پرانے بھی ہیں یا جو بھی ہیں، تو اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے لگائے گئے تھے تو اس کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے دوبارہ سنا دیتی ہوں۔ اس کا پرووائزو اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے پرووائڈیڈ دیٹ دا پروونشل گورنمنٹ شیل، ان کو بلانے میں تھا کنڈیشنلی اور انکنڈیشنلی، لیکن جو پرووائزو ہے جس میں ریٹیفیکیشن کی بات ہے اس میں ہے provincial government shall get the function so entrusted ratified by the provincial assembly within 60 days۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو بلائے ہوئے کتنے روز ہو گئے، 60 ڈیز میں کرنا تھا، کتنا عرصہ ہو گیا؟ ان کے یہی تو آپ لوگ نہیں سمجھ رہے، یہی تو آپ لوگ نہیں سمجھ رہے، ان کے آنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں 89 میں بلایا تھا، ان کے قیام کی مدت کی توسیع ایگزیکٹو آرڈر سے ہو چکی ہے، ان کے جو اختیارات ہیں 27 سال ہو گئے، 60 دن میں توسیع کرنی تھی۔ آپ میری بات دوبارہ نہیں سمجھ رہے ندیم، آپ میری بات دوبارہ سمجھ لیں۔ ان کے قیام کی توسیع، ان کو بلانا، یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے، گورنمنٹ نے کر لیا۔ ان کے جو اختیارات ہیں ان کے لیے ریٹیفیکیشن کی ہمیں ضرورت ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس میں ہماری بدنیتی نہیں ہے۔ بدنیتی انہیں لگ رہی ہے جو اسمبلیز کو نہیں سمجھتے، کچھ جو کہتے ہیں کہ اسمبلی میں مجرم بیٹھے ہیں، جو لشکر کشی کر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں۔ 27 سال آپ نے ریٹیفائی کیوں نہیں کیا؟
شہلا اس بی لیے آپ کہ نے جو ہم نے 27 سالوں میں ریٹیفیکیشن کیوں نہیں کی؟ جی جن اختیارات پہ ہم نے بلایا تھا اس اختیارات پہ چل رہے تھے. ہمارے بعد اور بھی گورنمنٹس آئیں. ہم نے ابھی جو اختیارات بڑھائے تھے کہ ان کو ڈیٹینشن اور انٹیروگیشن جو ہے اس کی اجازت دی تھی, یہ اس کی ریٹیفیکیشن کا معاملہ ہے اور اس کی ریٹیفیکیشن یہ بھی آپ ہی کی حکومت نے دی اور تھی. بھی کر پولیس پاورز بھی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت دی گئی تھی, اور اے ٹی اے کی پاورز بھی آپ ہی کی حکومت نے دی. ہاں اس لیے دی تھی اور ایسی کنڈیشن میں دی تھی جب اے پی سی ہوئی تھی, اور اس میں وہ جماعتیں جو اسمبلی کے اندر کے ساتھ ساتھ اسمبلی کے باہر بھی تھیں, جماعت بھی بیٹھی تھی اور اس میں وہ بھی بیٹھی تھی اے این پی, اور وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ فوجی آپریشن جو کہ ایم کیو ایم نے ڈیمانڈ کیا تھا وہ نہیں کیا جائے, بلکہ رینجرز ہی کو امپاور کیا جائے فار 2 ایئرز, اور پھر پی پی اے بھی پاس ہوا. اب جبکہ یہ 2 چیزیں جو اضافی دی گئی ہیں ان کی مدت ختم ہو رہی ہے, تو یہ 147 کے تھرو اس کو ہمیں لیگل کور دینا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں لکھا ہے 147 میں کنڈیشنلی اور انکنڈیشنلی, تو ہمیں اپنے کنڈیشنز ڈیفائن کرنی ہے کہ ہم نے کس کنڈیشن پہ بلایا تھا, ہم نے کس کنڈیشن پہ بلایا تھا. 2 سال سے زائد عرصہ گزر گیا جب نواز شریف صاحب کراچی گئے تھے اور رینجرز آپریشن لانچ کیا تھا. اس کے بعد انہیں اے ٹی اے کے اختیارات بھی ملے, اور یہ پاکستان جو ہے آپ کا پی پی اے پاکستان پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ بھی پاس ہوا, اس کے بھی اختیارات ملے. 60 روز گزر چکے, کئی 60 روز آئے, کئی 60 روز گزر چکے. لیکن یہ کراچی میں 90 ریڈ کے وقت بھی شاید سندھ اسمبلی کو خیال نہیں آیا کہ رینجرز کے اختیارات ابھی بھی نہیں سمجھے میری بات کو. ندیم صاحب بات یہ ہے, عمران اسماعیل صاحب سے پوچھ لیں. ندیم صاحب بات یہ ہے کہ 3 دفعہ ایگزیکٹو آرڈرز کے تھرو رینجرز کو اختیارات دیے گئے اور وہ مدت میں اضافہ کیا گیا, قیام بڑھایا گیا, اختیارات بھی دیے گئے, ان کو مزید اختیارات دیے گئے, پولیسنگ دی گئی, مجسٹریٹ اختیارات دیے گئے. بات کرنے دیں شہلا بی بی, اس میں ابھی بھی جو لاسٹ آپ بھی مسلسل غلط بات کریں لیکن ہم سب چپ کر کے سن رہے ہیں, تو آپ بھی ہماری غلط بات سن لیں, یا آپ خود ہی فتویٰ دے دیں گے کہ آپ صحیح بول رہی ہیں باقی سب غلط ہیں, تو یہ تو بات نہیں ہوگی. اس لیے صحیح کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ 147 مجھے اگر 2 لفظوں میں سمجھا دیں تو میں مان جاؤں. آپ 147 مجھے پڑھ کے سنا دیں. مجھے 147 کا ایسے ہوگا نہیں. خلاصہ ندیم صاحب ایشو یہ ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ انہوں نے ایکسٹینشن دی, اور اس کے دوران ان کے پاس کئی دفعہ 60 دن کا وقت تھا جس میں یہ اسمبلی میں لے جا سکتے تھے چیز کو, اور اس کو جو بھی کرنا چاہتے تھے اس کو کاٹنا چاہتے ہیں, پیٹنا چاہتے ہیں, مزید پاورز دینا چاہتے ہیں, نہیں دینا چاہتے, ہٹانا چاہتے ہیں, ان کے پاس پاورز تھے, اسمبلی میں میجورٹی ہے, یہ کر سکتے تھے آرام سے. انہوں نے اس کو کھیل بنایا ہوا ہے, وہاں پہ لیت و لال کرتے ہیں, ٹالتے ہیں, اچھالتے ہیں, 11ویں نمبر پہ لے جاتے ہیں. کسی دن ایک دن پتہ نہیں مے ڈے ہوتا ہے, ایک دن ہے ڈے ہوتا ہے, ایک دن پتہ نہیں کون سا ڈے ہوتا ہے. خدا کے واسطے آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے ایک طرف کریں. قوم ایک اضطراب میں بیٹھی ہوئی ہے, کراچی والوں کو پتہ ہے کہ 27 سال ہم نے کراچی کے اندر خون میں نہایا ہوا کراچی دیکھا ہے. ہم اب کراچی کے اندر 6 مہینے سے کچھ سکون آیا ہے جس کے اندر تمام جماعتیں یکجا ہو کے ایک ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ جی آپ رینجرز کو اختیارات دیں تاکہ کراچی کے اندر جو سکون ہے اس کی کنٹینیویشن ہو اور یہ آپریشن اپنے انجام کو پہنچے, کسی انجام کو تو پہنچے. یہ ان کا صرف ایشو یہاں پہ یہ آیا ہوا ہے. آپ شہلا کی باتوں سے بھی سمجھ رہے ہیں, چیف منسٹر کی بات سے بھی سمجھ رہے ہیں, صرف ایشو یہ آیا ہوا ہے کہ ان کی کرپشن کو ہاتھ نہ لگائیں, باقی سب ٹھیک ہے. کرپشن ان کا ڈومین ہی نہیں ہے. اگر لڑائی ساری کرپشن کی ہے, یہ جو عمران اسماعیل بھی کہہ رہے ہیں, تو پھر تو اس کا حل کچھ نہیں نکلنا. یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا. ایک رپورٹ پیش کی تھی کہ 270 ارب کی بلیک اکانومی ہے کراچی میں, اور یہ پیسہ ٹیرر فائنانسنگ میں استعمال ہوتا ہے. تو طلال صاحب اگر یہ ایشو ہے کہ آپ نیشنل ایکشن پلان کا یہ حصہ ہے, یہ پوائنٹ ٹیرر فائنانسنگ والا آپ کے نیب کا حصہ ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو حل جو اس کا ہے نا, اس میں ہم سارے حصہ ڈال سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم اس تمام یہ جو اختلاف ہے اس کو بڑھائیں نا, کیونکہ اب شروع ہوا ہے کہ پہلے آرگومنٹ سے شروع ہوا تھا, اب ذاتی حملوں پہ بات آ گئی ہے, ذاتی باتیں ایک دوسرے سے ہونے لگی. میری گزارش ہے ان آرگومنٹ ضرور کوئی کرے اور کرنا چاہیے, اور اگر آپ گزارش مجھ سے کر رہے ہیں, you are the government, you have to take this decision. دیکھیں نا, میں یہ بیان آج سن کے آ رہا ہوں خورشید شاہ صاحب کا, پورا میں نے اسمبلی میں
اس میں بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں وہ بڑے قابل عزت ہیں. کچھ قابل اعتراض تھیں جو کہ انڈائریکٹلی انہوں نے وزیر داخلہ کے بارے میں کہیں. میرا خیال ہے کہ ہم ایک تو یہ کریں, اور دوسری خورشید شاہ صاحب نے آج کہا ہے جی کہ چودھری نثار ایک صوبے کو دھمکی دے رہے ہیں, 15 دن کسی کے ہتھے چڑھے تو سارا کچھ قبول کر لیں گے. آپ اس کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں مثال میں نے ایک ٹی وی چینل پہ سنی کہ نواز شریف صاحب کو اٹک میں رکھا گیا تھا جیل میں, تو پتہ نہیں کتنے دن وہاں رہے, پتہ نہیں کون صاحب تھے, وہ ابھی ایک مثال دے رہے تھے. دیکھیں تو پھر تو آپ کا اور ڈاکٹر عاصم کا کیس موازنہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو اگر خورشید شاہ صاحب نے بات کی ہے تو پھر ذاتی حملے کا جواب جو ہے وہ ہر ایک کو رائٹ ہے کہ وہ دے. وہ پھر وزیر داخلہ نے ابھی ایک ریٹن سٹیٹمنٹ کی صورت میں ابھی دیا بھی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہمارا آپس میں, لیکن یہ بیان صرف چودھری نثار دے رہے ہیں, آپ کی حکومت نہیں دے رہی. دیکھیں نا ان پہ ذاتی حملہ ہوا نا, ان کی ذاتی حملہ ہوا, اور وہ ہمارے پالیسی آپ کی ہے کہ چودھری نثار کی ہے. دیکھیں میں آپ اس بات کو نہ الجھائیں, وہ وزیر داخلہ نہیں صرف, وہ پارلیمانی لیڈر بھی ہیں پی ایم ایل این کے, وہ دوسری کرسی پہ بیٹھتے ہیں جہاں پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں. تو اب ایسا نہ کہیں کہ وہ کوئی ہم کوئی آپس میں کوئی ڈویژن ہے. ایک میری اب جو گزارش, جو چودھری نثار کی پالیسی ہے وہی نواز شریف صاحب کی پالیسی ہے. مجھے گزارش کر لینے دیں. میری گزارش ہے ایک تو ہم اگر ہمارا کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کو ذاتی حملوں میں بڑھائیں نا. دوسری بات, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کا دائرہ بنتا تھا کس کا نہیں بنتا تھا, بڑی میٹنگز میں, آخری میٹنگز میں بھی اس میں بات ہوئی ہے, پہلے بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے. اس کو حل کیا جا سکتا ہے بالکل. اگر کرپشن کی بات ہے تو اس کے لیے علیحدہ ادارہ ہے, اگر ٹیرر فنانسنگ کی بات ہے تو اس کو اختیار ملنا چاہیے. مگر یہ جو اب ڈیلے ہو رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی روزانہ کوئی بہانہ کر رہی ہے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس سے 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو وہ کام جو اچھا رینجرز نے کیا ہے اس سے متنازع بنایا جا رہا ہے. دوسرا لگ یہ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بارگیننگ یا کوئی دال میں کالا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں 3 بیان دیے جاتے ہیں. ہم رینجرز ہمارے ساتھ ہیں, ہم رینجرز کے ساتھ ہیں, ہم رینجرز کو رکھنا چاہتے ہیں, ہم انہیں اختیار دیں گے, اور اس کے بعد پھر اور کسی سائٹ پہ اسے متنازع. میری گزارش یہ ہے سندھ حکومت سے, اگر کوئی آرگومنٹ کی بات ہے, اگر کوئی میٹنگز اور ایک دوسرے سے ملنا اسی لیے ہوتا ہے کہ اس اختلاف کا خاتمہ کیا جائے, مگر ہمیں اس آپریشن کو نہیں کرنا چاہیے, متنازع نہیں بنانا چاہیے. ایک بریک لے لیں, کنور صاحب سے پوچھوں گا کیونکہ ہائیسٹ لیول آف میٹنگ جو پاسبل تھا نا وہ لاسٹ ایپیکس کمیٹی کا تھا. اگر وہاں پہ بھی حل نہیں ہوا تو پھر پتہ نہیں وہ کون سا لیول ہے جس میں بیٹھ کے حل ہوگا. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد اور بات کرتے ہیں. کنور نوید صاحب آپ فرمائیے گا, رینجرز کے اختیارات, ریٹیفیکیشن, کون سا اختیار دیں کون سا اختیار نہ دیں, یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جہاں پرائم منسٹر ہوں, آرمی چیف ہوں, ساری سندھ حکومت ہو, وہاں بھی طے نہ ہو سارے دن بھر کے اجلاس میں, تو پھر کون سا فورم ہوگا جہاں یہ معاملات طے ہوں گے؟ دیکھیں یہ اس بڑے اجلاس میں جہاں پر چیف آف آرمی سٹاف موجود ہوں, کور کمانڈر موجود ہوں, DGISI موجود ہوں, وزیر اعظم موجود ہوں, اور اس کے بعد اپنا وزیر اعلیٰ صاحب کا نہ ماننا, تو یہ تو سیدھا سادہ سب کو میسج چلا گیا ہے. اب اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ میڈیا میں اس قسم کی اطلاعات آئی ہیں. وہ میسج کیا ہے؟ رینجرز نے, وہ میسج کیا ہے کنور صاحب؟ اس کا میسج یہ کہ ان کو پروونشل گورنمنٹ کو ہلکا نہ لیا جائے. وہ پروونشل گورنمنٹ ریزسٹ کرے گی, اور ابھی تک وہ ریزسٹ کر رہی ہے, لیکن اس کی یہ ریزسٹ کسی نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے. جب تک کراچی میں آپریشن ہو رہا تھا, MQM کے ہیڈ آفس پہ چھاپے مارے گئے, بطور کپتان وزیر اعلیٰ جب فیصلے کی گھڑی آئے گی, جب آپ کا ووٹ میٹر کرے گا تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں جب فیصلے کی گھڑی آئے گی, سب سے پہلے تو ہم اپنا موقف رکھیں گے کہ جو کراچی میں, ایک تو یہ کلیئر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جرائم اور کرپشن کے خلاف آپریشن جاری رہے, لیکن اکراس دا بورڈ ہو. اولین ترجیح پیپلز پارٹی ہوگی یا نون لیگ ہوگی؟ اولین ترجیح پیپلز پارٹی ہوگی یا وفاقی حکومت؟ اولین ترجیح ہماری میرٹ ہوگی. اولین ترجیح یہی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ کرے, جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ کرے. آپ سے جواب لینے سے پہلے میں عمران صاحب سے بھی پوچھ رہا ہوں. عمران اسماعیل صاحب آپ فرمائیے, آپ کس حق میں ووٹ ڈالتے ہیں؟ لے کر آئے رینجرز آپریشن کنٹینیو رکھا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ آف کورس کنٹینیو رکھا جائے, اور فل پاورز کے ساتھ کنٹینیو رکھا جائے. ہمیں رینجرز خالی دکھانے کے لیے نہیں چاہیے کہ رینجرز وہاں کھڑے ہوں اور سامنے کرائم ہو رہا ہو, وہ کچھ کر نہ پائیں, ان کے پاس پاورز نہ ہو. یعنی
پر کٹے کبوتر کو بلی کے سامنے نہ رکھیں, ہمیں نہ یہ چیزیں دکھائیں, ہمیں رینجرز شیلا بی بی آپ کیا کہتی ہیں, رینجرز آپریشن جاری رکھا جائے یا ڈسکنٹینیو کر دیا جائے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی موجود ہے اور ہم سمپل میجورٹی سے کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم جو ہیں نہ صرف رینجرز کے اختیارات کو ریٹیفائی کر رہے ہیں, ایک ہم اسمبلی سے بہت سپریم ادارے سے ان کو لیگل کور دے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم یہ جو آپ نے بات کی 270 ارب روپے کرپشن میں, وہ کورٹ میں کہیں نہیں اس کا ذکر ہوا ہے, وہ صرف خبروں کی حد تک تھا, ٹی وی کی حد تک تھا. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ایکشن پلان کا ذکر ہوا, نیشنل ایکشن پلان کا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں چودھری نثار صاحب سے کہ وہ معاملہ تو لٹکا ہوا ہے, اگر آپ اس پہ پورے ملک پہ عمل کر رہے ہوتے. میرے سوال کا جواب دے دیجیے, لاسٹ منٹ ہے, رینجرز آپریشن کنٹینیو رکھیں گے یا ڈسکنٹینیو کریں گے؟ کنٹینیو کریں گے, لیگل کور کے ساتھ کریں گے. 3 گھنٹے انہوں نے انٹرنیٹ سروس بند رکھی ملا عزیز کی تقریر میں. شیلا بی بی کہتی وزیر اعظم ہم سے جاتے وقت کہہ کے گئے, وزیر سندھ میں کراچی کے اندر رینجرز آپریشن کنٹینیو رکھا جائے گا, کن اختیارات کے ساتھ؟ جو آپ نے ایک اختیارات دیے اس کے تحت یا کچھ اور اختیارات کے تحت کہ وہاں بندوق دے کے کھڑا کریں؟ وزیر اعظم کہہ کے گئے کہ آپ میرا انتظار کریں. چودھری نثار کو پتہ نہیں کیا ہوا. یہ پرائم منسٹر کے آنے پر انشاءاللہ تعالی یہ اختیارات بھی بحال ہوں گے سندھ کو بھی, پرائم منسٹر کے آنے تک, اور اس کے ساتھ ان کو اعتماد میں بھی لیا جائے گا. اور جو غلط فہمی ہے سندھ میں, جو ان کی غلط فہمی, ہم وہ بھی دور کریں گے, لیکن ہم رینجرز کو جو انہوں نے اچھا کام کیا ہے اس کو کنٹینیو بھی کروائیں گے اور سندھ کے تحفظات کو بھی ایڈریس کیا جائے گا. یہ پروو ہو گیا کہ جو ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار کی لائن الگ ہے, وزیر اعظم کی لائن الگ ہے. بالکل الگ ہے. وزیر اعظم کہہ کے گئے کہ میرا انتظار کریں. یہ میرے بھائی بڑے یہ سارے یہ دھرنے کے دنوں میں بھی بڑا چوئی صاحب کو ہمارے سے علیحدہ دکھاتے رہے ہیں. وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں, وہ ہمارے سیکنڈ ٹو پرائم منسٹر ہیں, وہ ہمارے وزیر ہیں, وہ بالکل پرائم منسٹر کی پالیسیز کو ٹو کرتے ہیں اور ہم سب ایک ہیں. طلال چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب, شیلا بی بی, کنور, سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.